बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरस कुरान के प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के दरस में हम सूरह बक़रा की आयत 260 पढ़ेंगे। इस आयत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला से मुर्दों को ज़िंदा करने की तरीक़े की ऐनी मुशाहिदे की दरख्वास्त करने का बयान है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्यों कर अल्लाह ताला से ये दरख्वास्त की, खुदाया मुशाहिदे में मुझे दिखा कि तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करते हो। हालांकि ऐसा सवाल हम नहीं करते अल्लाह से। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या ज़रूरत पेश आई कि उन्होंने अल्लाह ताला से एक ऐसी दरख्वास्त की जिस पर उसका ईमान भी था और यकीन भी था। तो आइए कुरान से जानेंगे कि मुर्दों को जिंदा करने के बारे में उन्होंने ये सवाल क्यों कर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इस क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुहिल मौता। और जब कहा इब्राहीम ने, ए मेरे रब, मुझे दिखा दे तू किस तरह मुर्दों को जिंदा करेगा, जिंदा करता है। क़ाल अवलम तुमिन। अल्लाह ने फरमाया जवाब में, ए इब्राहीम, क्या तुझे ईमान नहीं इस पर कि मैं फिर से मुर्दों को जिंदा करूंगा। क़ाल बला। कहा, या खुदाया क्यों नहीं, बिल्कुल मेरा ईमान है कि तू मुर्दों को फिर से जिंदा करेगा। वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, लेकिन मैं अपने दिल का इत्मीनान चाहता हूं। क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअत मिन अत-तवैर। अल्लाह ने कहा, ए इब्राहीम, तू 4 परिंदों में से पकड़। फ़ख़ुज़ अर्बअत मिन अत-तवैर, तू 4 परिंदों में से पकड़। फ़सुरहुन्न इलैका, फिर माइल कर उनको, मानोस कर उन्हें, इलैका अपने साथ। सुम्म जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्न जुज़अन, फिर रख दे हर पहाड़ पर उनका एक। सुम्म, फिर उदउहुन्न, बुला उनको, वो आ जाएंगे। यातीनक साया, तेरे पास दौड़कर। वालम, और जान ले, अन्नल्लाह अजीजुन हकीम, कि अल्लाह पाक जबरदस्त हिकमत वाला है। ये है आयत का तर्जमा जो मैंने आपके सामने बड़े आसान तरीके से बयान फरमाया। अब इस आयत की तफसीर में आम तौर पर जो हमने सुना है, आम जो उलमा कराम तफसीर करते चले आए हैं, जो तमाम तफसीरों में हम पढ़ते हैं, वो ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सचमुच वाक़ियाती तौर पर अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि वो उन्हें बिल मुशाहिदा, आंखों देखा हाल, ये दिखा दे कि वो मुर्दों को किस तरह जिंदा करता है और किस तरह जिंदा करेगा। ये इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त की। ये उलमा बताते, उनकी तफसीर आपके सामने मैं रख रहा हूं कि आम लोगों के लिए तो ईमान बिलगैब काफी है। आम उलमा बताते आम लोगों के लिए ईमान बिलगैब काफी है, उसी पर गुजारा होता है। लेकिन जो खास लोग होते, जो अल्लाह से करीब लोग होते, जिनका ईमान बहुत ज्यादा होता है और अल्लाह ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी होती है, अंबिया कराम और अल्लाह के रसूल, उनके लिए नाउज़ बिल्लाह सिर्फ ईमान बिलगैब काफी नहीं, बल्कि जरूरी है कि उनके ईमान को बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला उन्हें इल्मुल यकीन अता फरमाए, ऐनुल यकीन अता फरमाए। इस तरह का इल्म जिस पर उनका यकीन हो, और वो है ऐनुल यकीन, जो अपनी आंखों से वो देखे, ताकि फिर वो रिसालत का जो काम है, रिसालत को जो जिम्मेदारी है, रिसालत का जो बार है, उसको सही तरह अंजाम दे। ये है उलमा करम
کی طرف سے دلیل جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ہم عام ایک مومن مسلمان اس کو ایک ذرہ شک نہیں اس بات میں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر اور قدیر ہے، اور اللہ کیوں کر مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا، پھر انبیاء کرام اللہ کے رسول اور خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا درپیش تھا کہ انہوں نے ایک ایسا سوال کیا جس پر اس کا ایمان بھی تھا۔ کیا وہ ایمان بالغیب اس کے لیے کافی نہیں تھا جو عام مسلمان کے لیے کافی ہے؟ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر بڑے آدمی کے لیے بڑی چیز ضروری ہوتی، ہمارے لیے چھوٹا ایمان، ہم چھوٹے لوگ ہیں، اور انبیاء کرام اللہ کے رسول بڑے لوگ ہیں، ان کے لیے بڑا ایمان تھا کہ ان کو قلبی اطمینان ملے، اطمینان قلب جس کو کہتے، ان کا شرح صدر ہو جائے اور ان کا ایمان اعلیٰ درجے کو پہنچ، اور ان کو دلوں کو اس بات سے سکون پہنچے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو سیر ملکوتی کراتا ہے، ان کو مشاہدے دکھاتا ہے، ان کے ہاتھوں سے معجزات برپا کرتا ہے تاکہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر وہ پہنچے۔ یہ علماء کرام کی طرف سے دلیل، اور لوگوں کو عام ضرورت نہیں ہے، بس لوگ ایمان بالغیب پر گزارا کریں، بات سمجھ میں آئے نہ آئے، دلیل ہو نہ ہو، بس تقلیدی ایمان پر ہم نے چلنا ہے، اور نبیوں کے لیے تقلیدی ایمان نہیں، دلیل کی بنیاد پر علم والا ایمان، اور ہمارے لیے ایسا نہیں، یہ علماء کرام کہتے ہیں۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسانی فطرت، ہر انسانی فطرت وہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے، چیزوں کو ماننے کے لیے مشاہدہ چاہتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے اس چیز کو وہ دیکھے، اپنی کانوں سے سنے، خود اس کو اس کا احساس ہو، اور یہی سائنسی طریقہ ہے اور یہی جاننے کا طریقہ ہے۔ اس لیے انبیاء کرام چاہتے ہیں کہ استقرائی طریقے سے، مشاہدے کے ذریعے، تجربوں کے ذریعے ان کو سمجھ آ جائے کہ اللہ پاک کس طرح مردوں کو زندہ کرتے، اور ہمیں ضرورت نہیں ہے، اللہ کے ہم بھی انسان ہے، ہماری بھی فطرت ہے، تو پھر ہم بھی یہی چاہے اللہ سے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے دکھایا کہ مردے کس طرح زندہ ہوتے ہیں، اور اس کے دل کو اطمینان پہنچانے کے لیے، اس کے سینے کو کھولنے کے لیے، تو اے اللہ ہمیں بھی دکھا دے کہ ہمارا بھی سینہ کھل جائے، ہمیں بھی اطمینان مل جائے، ہم بھی بڑے دائی بن جائیں، ہم بھی تیرے دین کے لیے بہت کچھ کر لیں۔ تو کیا علماء کرام اس کا جواب دے پائیں گے؟ کیا اس طرح کا سوال اگر مومن مسلمان کرے تو علماء کرام سے اس کا جواب بن پائے گا؟ اور وہ ایک حدیث بھی پیش کرتے جسے امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں حدیث نمبر 3250 میں بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الخبر کالمعاینۃ، خبر جو ہے وہ عینی مشاہدے کی طرح نہیں ہوتا، سنی سنائی باتیں وہ اس طرح نہیں ہوتے جس طرح اپنی آنکھوں سے آپ نے ایک چیز کو دیکھا ہے، بات تو صحیح ہے، لیکن ہم نے تو بہت ساری چیزوں کو نہیں دیکھا، ہمیں تو انبیاء کرام نے یہ باتیں سنائی، اللہ کے رسولوں نے یہ باتیں سنائی، کیا وہ صادق انسانوں نے جو ہمیں وہ باتیں سنائی، وہ اخبار ہمیں بتائی قیامت کے بارے میں، تو کیا ان کو ہم نہیں مانے جب تک اپنی آنکھوں سے ہم نہ دیکھیں؟ کیا اس طرح کا اگر کوئی سوال کرے کہ ہم نے بھی تو بہت ساری چیزوں کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، وحی کو نازل ہوتے نہیں دیکھا، زندگی کے بعد جو ہونے والا ہے اس کو ہم نے نہیں دیکھا، تو کیا ہم بھی
اللہ ताला से, अल्लाह के नबियों से बिल मुशाहिदा डिमांड करे? क्या फरमाएंगे उलमा कराम इस बारे में? और बाज उलमा तो ये कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शक था इस बात में, नौज़ुबिल्लाह, उनको शक था कि अल्लाह पाक फिर से मुर्दों को जिंदा कर सकता है या नहीं, करेगा या नहीं। उस शक को दूर करने के लिए जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की कि खुदाया जो मेरे दिल में शक है उसको दूर करने के लिए मुझे दिखा कि मुर्दे आप किस तरह जिंदा करते। और एक हदीस वो बयान करते जिसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने रवायत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नानु अहक्कु बिशक्क मिन इब्राहिम, हम ज्यादा हकदार इस बात में कि शक करे इब्राहिम से भी। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शक किया तो हम भी शक करें, हमको भी इसका हक। तो आप मुझे बताए ये बातें, ये हमारा जो एक मुसलमान का ज़हन है, जो एक मोमिन का ज़हन है, जो एक मोमिन मुसलमान का ईमान है, उससे जचती है ये बातें? कबूल करता है एक मुसलमान मोमिन ऐसा आदमी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शक? एक मोमिन मुसलमान जिसने कुरान को पढ़ा है वो तो उलमाए कराम की खिदमत में अर्ज करेगा कि अभी अभी कुरान में हमने पढ़ा कि नमरूद के साथ जो मुकालमा मनाजरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हुआ, वहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को कहा कि मेरा रब वो है, मेरा रब वो है जो मुर्दों को जिंदा करता। अगर तू अपने आप को रब कहते हो तू भी मुर्दों को जिंदा कर। बोला नहीं बोला? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अभी अभी हमने पढ़ा एक आयत पहले। अगर उसका ईमान नहीं था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, अगर नौज़ुबिल्लाह उसको शक था इस बात में, अगर उसका दिल मुतमईन नहीं था, तो इब्राहिम ने नमरूद के आगे क्यों ये बात रखी कि मेरा रब वो है जो मुर्दों को जिंदा करता। अगर तू अपने आप को रब कहते हो तो तू भी मुर्दों को जिंदा कर। नमरूद ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान था 100% इस बात पर कि अल्लाह पाक मुर्दों को जिंदा करता है और कर सकता है। अल्लाह वही है जिसने कुन कहा तो पूरी कायनात फयकून बन गई। अल्लाह जब इरादा फरमाता है और कुन कहता है तो वो चीज हो जाती। और अल्लाह ताला अपने इरादों को जिस तरह चाहे वो अमल में लाए। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर और कदीर है। तो क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से ऐसा सवाल करेगा कि मुझे शक है कि तू मुर्दों को जिंदा करते हो या नहीं, करोगे या नहीं, और मुझको इत्मीनान नहीं है? क्या इत्मीनान और ईमान ये कुछ अलग चीजें हैं? इसीलिए कुछ उलमाए कराम ने कुछ और तशरीहात की। वो ये फरमाते हैं, अगरचे उनकी तादाद कम है, वो बोलते हैं यहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हकीकी मुर्दों के बारे में अल्लाह से सवाल नहीं किया। वो जो रूहानी मुर्दे हैं, कुफर की मौत, जहालत की मौत में मरे हुए लोग, कुफर की हालत में और जहालत की हालत में मरे हुए लोग, मुर्दा कौम, उनके बारे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, इन मरे हुए लोगों को, इन काफिरों को मैं किस तरह जिंदा करूं? वो तरीका मुझे बता दे, तबलीग का वो अंदाज मुझे बता दे, दावत का वो तरीका मुझे बता दे कि तेरा दीन जो जिंदगी देने वाला अमल है, ये वही जो मुर्दा कौमों को जिंदगी अता फरमाता। किस तरह इन काफिरों को मैं ईमान की जिंदगी से बराबर कर दूं, कुफर की उस मौत से उनको मैं निकालूं। अल्लाह मुझे यह बता दे कि वो जो काफिर कुफर की मौत मरे हुए हैं, वो जो जाहिल जहालत की मौत मरे हुए हैं, वो जो रूहानी मुर्दे हैं, वो जो मुर्दा अकवाम है जिनको जहालत ने, कुफर ने, खौफ ने मुर्दा बना दिया है, इनको फिर से हम किस तरह जिंदगी दे देवे? अल्लाह ये तरीका मुझे बता दे। फिर अल्लाह पाक ने उसे आगे से उसका तरीका बताया कि तूने 4 परिंदों को लेना है, उन 4 परिंदों को अपनी तरफ माइल करना है, अपने साथ उनको मानोस करना है,
پھر ان کو چھوڑ دینا ہے دور دراز پہاڑوں میں، پھر ان کو آواز دینا ہے تو ہر پرندہ تیری طرف بھاگ کر آئے گا، اس لیے کہ ان پرندوں کو تو نے ابراہیم مانوس کیا تھا۔ اسی طرح اگر آپ انسانوں کو بھی مانوس کرو گے، ان کے ساتھ گل مل جاؤ گے، ان کو اپنے ساتھ قریب کرو گے، ان کے ساتھ شیر و شکر بن جاؤ گے، تو تیری محبت میں ایک اثر ہوگا، تیری دعوت میں ایک اثر ہوگا۔ جب وہ دیکھیں گے کہ ابراہیم کی دعوت میں واقعی ہمارے لیے ایک مفاد ہے، ابراہیم کی دعوت میں واقعی ہمارے لیے ایک فائدہ ہے، تو وہ دوڑ دوڑ کر اے ابراہیم تیری طرف آئیں گے، کفر کو چھوڑیں گے، جہالت کو چھوڑیں گے، وہ جو روحانی مردگی ہے اس کو چھوڑ دیں گے، اور یہ تیری طرف آئیں گے اور تیرے ساتھی بنیں گے۔ یہ علماء کرام بتاتے، اور وہ کچھ آیاتیں بھی قرآن مجید سے بتاتے ہیں کہ قرآن مجید میں بے شک موت اور حیات، زندگی اور موت طبعی حوالے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ جو عام لوگ مرتے ہیں پھر اللہ پاک ان کو دوبارہ زندہ کرتا ہے قیامت کے دن، اس بارے میں بھی قرآن مجید میں بار بار بتایا گیا۔ لیکن ساتھ ساتھ قرآن مجید میں روحانی موت کے بارے میں بھی اور روحانی حیات کے بارے میں بھی بتایا گیا، جس طرح کہ سورہ بقرہ کی آیت 243 میں ہم نے پڑھا، الم تر الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا تو نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کو جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن موت خوف ان پر طاری تھا، ڈر کی وجہ سے وہ مرے ہوئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے لیکن خوف نے ان کو مارا تھا، وہ مردوں کی طرح تھے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے کہا جب تم خوفزدہ ہو دشمن کے مقابلے میں، دشمن کا خوف تمہارے سروں پر سوار ہے تو مر جاؤ۔ ثم احیاہم، پھر جب انہوں نے خوف کو نکالا اپنے ذہنوں سے تو اللہ نے دوبارہ ان کو زندگی دی، یعنی معلوم ہو کہ روحانی زندگی مراد ہے، وہ طبعی موت نہیں مراد۔ اور اسی طرح سورہ انفال کی آیت 24 میں ارشاد باری تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی طرف آؤ جب وہ تمہیں بلائے کہ تم کو زندگی مل جائے، کہ تم کو زندگی عطا ہو جائے۔ ادھر بھی زندگی سے مراد روحانی زندگی ہے، اخلاقی زندگی ہے، ایمانی زندگی ہے۔ اے ایمان والو، کافر لوگ کوشش کرتے کہ پھر سے تجھے کفر کی موت کی طرف بلائے، اور اللہ تمہیں، اللہ کا رسول تمہیں ایمانی زندگی، روحانی زندگی کی طرف بلاتا، آؤ اس طرف۔ تو یہ علماء بتاتے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت سارے اگر واقعاتی بیان ہوئے ہیں تو اسی طرح تمثیلی انداز میں بھی اللہ پاک نے ہمیں سمجھایا۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کو تمثیلی انداز میں اللہ تعالیٰ بتاتا، اور ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے رب سے درخواست کرتا ہے، اے خدایا ہمیں بتا دے، ہمیں طریقہ بتا دے کہ ان کافروں کو میں کس طرح مومن بناؤں، کس طرح ان کو مسلمان بناتا ہوں، کفر کی حالت سے کس طرح ان کو میں نکالتا ہوں، اور ایمان کی زندگی میں کس طرح ان کو لاؤں۔ پھر اللہ پاک ان کو بتاتا ہے یہ طریقہ عمل تزمیل کا اپنا دو، عمل تزمیل، لوگوں کو دوست بنا دو، جس طرح کہ سورہ مزمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، یا ایھا المزمل، اے مزمل، اے مزمل، اے پیارے پیغمبر، اٹھ اپنے رب کی دین کے حوالے سے، بنا دوست لوگوں کو اپنا، نکال کفر سے ان کو، اور القریب ہم آپ پر ایک بڑا بوجھ ڈالنے والا، اس بوجھ کو، اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں میں گل مل جاؤ، ان کو دوست بناؤ، ان کا ضمیل بن جاؤ، آہستہ آہستہ وہ تجھ سے مانوس ہو جائیں گے، اپنے آپ کو ان کے لیے مہربان ثابت کر دو، شفیق اپنے آپ کو اس کے لیے ثابت کر دو، جس طرح قرآن میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شفیق تھے صحابہ کرام کے،
نرم دل تھے، لوگ سب تیرے طرف آتے تھے. تو اس عمل کے ذریعے اے ابراہیم لوگوں کو کفر کی زندگی سے، موت سے نکال کر ایمان کی زندگی میں لاؤ. یا المزمل انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے مزمل ان قریب ایک بہت بڑا بوجھ تیرے سر پر، تیری کندھوں پر ہم ڈال رہے ہیں. اس کو اٹھانے کے لیے تو نے لوگوں کا ضمیل بننا ہے، ان کا دوست بننا ہے، ان میں مل جانا ہے، ان کو اپنے سے قریب کرنا ہے، ان پر شفیق اور مہربان بننا ہے. جس طرح ایک ماں اپنے بچوں کے لیے، ایک باپ اپنے بچوں کے لیے، ایک چڑیا اپنے بچوں کے لیے، جدھر بھی بچے ہوئیں گے وہ ماں کی گھونسلے کی طرف آئیں گے. جہاں بچے ہوئیں گے جب بھی ماں ان کو پکارے گی وہ ان کے دامن میں آ کر پناہ لے. اس طرح اے ابراہیم تو بھی اس عمل کو اپنا، لوگوں سے نفرت نہیں کر، لوگوں سے عداوت نہیں کر، ان کو اپنے سے قریب کر، تو اس طرح وہ آ جائیں گے. لیکن میرا رجحان ایک اور طرف جاتا، جو میں نے قرآن کو غور سے پڑھا، وہ یہ مختصر آپ کو بتاؤ. جب اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑی ذمہ داری عطا کیا، وہ تھا تمام انسانوں کا امام بنانا اس کو، اور تمام انسانوں کا جو مرکز اللہ نے بیت اللہ کو ٹھہرا ہے اس کی تعمیر کی ذمہ داری کہ ابراہیم اللہ پاک تجھ سے ایک بڑا کام لینے والا، ایک مرکز آپ کے ہاتھوں سے اللہ نے تعمیر کرنا، تمام انسانیت کا مرکز اپنا گھر، اور تو اس کا امام، اور تمام انسانوں کو اس مرکز کا تم نے تابع بنانا، تمام انسانوں کو اس مرکز کی طرف آپ نے دعوت دینا، تمام انسانوں کا توجہ اس مرکز کی طرف تم نے کرانا، چاہے وہ شرق کا رہنے والا ہے چاہے غرب کا رہنے والا ہے، وہ جنوب میں رہتا ہے شمال میں رہتا ہے، وہ کالا یا گورا، وہ غریب ہے یا امیر ہے، وہ جس حالت میں ہے، اے ابراہیم تو نے اس کو اس مرکز کی طرف جو خدا کا ہے اس کی طرف ان کو دعوت دینا کہ یہی لوگوں کے لیے مسابت للناس، تاکہ یہ گھر لوگوں کا مرکز بنے، اس گھر سے لوگوں کو امن و سلامتی ملے، امن للناس، اور یہ گھر لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، ہدی للعالمین. تو اے خدایا مجھے بتا کہ ہر طرف سے لوگوں کو کس طرح میں بلا، کوئی شرق میں رہتا ہے، کوئی غرب میں رہتا ہے، کوئی جنوب میں رہتا ہے، کوئی شمال میں رہتا ہے، کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے، کوئی ایک قوم سے کوئی دوسرے قوم سے، کوئی ایک نسل سے دوسرے نسل سے، کسی کا ایک رنگ ہے دوسرے کا ایک رنگ، کسی کا ایک سوچ اور فکر ہے دوسرے کا دوسرا سوچ فکر ہے. ان سب کو ایک مرکز پر میں نے کس طرح اکٹھا کرنا ہے خدایا وہ طریقہ مجھے بتا دے. تو اللہ پاک نے بولا جس طرح ایک شخص بہت سارے قسم کے پرندوں کو سداتا ہے، ان کو مانوس کرتا ہے، ان کو جلب کرتا ہے، پھر پرندوں کو چھوڑتا ہے، اس میں کوے بھی ہے، اس میں کبوترے بھی ہیں، اس میں مور بھی ہے، اس میں مرغ بھی ہے، لیکن جب بھی وہ آواز دیتا ہے تو سارے پرندے اس کی طرف دوڑ کر آتے، اس لیے کہ پرندوں کو مختلف انہوں نے اپنی طرف مائل کیا ہے، اپنے ساتھ ان کو مانوس کیا ہے، اپنی طرف ان کو جھکایا ہے. پرندوں کا مفاد ابھی اسی میں ہے کہ وہ مالک کی طرف دوڑے. تو بھی انسانوں کو ایسا مفاد دکھا، مانوی اور مادی، کہ جب بھی تو ان کو بلا تو وہ سب مل کر دوڑے پرندوں کی طرف، اس مرکز کی طرف آئے. میں نے پھر یہ سورہ بقرہ کی آیت 124 میں آپ نے پڑھا ہوگا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے تمام انسانوں کا امام بنانے جا رہا ہوں. پھر سورہ حج میں آیات 27 میں ہم نے پڑھا، ہم پڑھیں گے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. پھر اے ابراہیم ابھی اعلان کر دے سارے انسانوں میں، کالے گورے مشرق والے مغرب والے جنوب شمال سب میں آپ اعلان کر دے حج کا، یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. جب تو اعلان کرو گے تو ہر ایک پیدل سواری پر دور دراز علاقوں سے، کوئی مشرق کے اس کنارے سے آ رہا ہے، کوئی مغرب کے اس کنارے سے آ رہا ہے، یہ سب آئیں گے. تو اس طرح جس طرح وہ پرندے
جس کو ایک شخص نے مانوس کیا. اسی لیے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور کہا ابراہیم نے اے میرے رب دکھا مجھے کہ تو ان کفر کی حالت میں جو مری ہوئے لوگ یا وہ جو تیرے دین سے ناواقف ہے ان میں روحانی زندگی نہیں ہے، ایک روحانی مرکز وہ نہیں رکھتے، ایک روحانی امام سے وہ محروم ہے، ایک روحانی دین ان کے پاس نہیں ہے جو ان کو روحانی طور پر زندگی عطا فرمائے. کس طرح ان مردوں کو ہم نے روحانی زندگی عطا فرمائے؟ خدایا وہ طریقہ مجھے بتا دے. قال اولم تؤمن، کیا تجھ کو یقین نہیں کیسا ہوگا؟ قال بلا، کیوں نہیں ہوگا خدایا، ولکن یطمئن قلبی، یہ اس لیے میں چاہتا ہوں مشاہدے سے کہ وہ عمل تکمیل کو پہنچے آسانی کے ساتھ، میرے دل کو قرار پہنچے، میرے دل کو سکون پہنچے، مجھے خوشی میسر ہو جائے کہ دیکھو لوگ جو روحانی موت مر چکے آج خدا پاک نے میرے ذریعے سے ان کو زندگی روحانی عطا کی. جن کے پاس مرکز نہیں تھا ان کو خدا نے ایک روحانی مرکز عطا فرمایا، ایک روحانی دین عطا فرمایا تاکہ میرے دل کو قرار پہنچے، سکون پہنچے خدایا، تاکہ میں خوش ہو جاؤں. قال فخذ أربعة من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. اے ابراہیم اس کا طریقہ تو بڑا آسان ہے، وہ اس طرح جس طرح لوگ پرندوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، مانوس کرتے ہیں، اپنی طرف جھکاتے ہیں، اس کو جلب کرتے ان کو چھوڑتے ہیں دور دراز علاقوں میں، پھر جب ان کو بلاتے تو وہ دوڑ دوڑ کر اپنی مالک کی طرف آتے. تم بھی اسی طرح کر. مشاہدے کے لیے 4 پرندوں میں سے لے، ان کو اپنی طرف مائل کر، اپنی طرف ان کو جھکا، ان کو مانوس کر اپنے ساتھ، پھر چھوڑ دے ان کو، کسی کو ایک پہاڑ پر، کسی کو ایک پہاڑ، کسی کو ایک پہاڑ پر، کسی کو ایک پہاڑ، پھر آواز دے ان کو، تو وہ جہاں جہاں ہے دوڑ دوڑ کر 4 پرندے تیری طرف آئیں گے. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جانو اے ابراہیم کہ اللہ تعالیٰ وہ عزت والا ہے، وہ غلبے والا ہے، وہ حکمت والا ہے. اللہ کے ہر حکم میں حکمت ہے ابراہیم، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر حکم کو تکمیل تک پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے. اے ابراہیم اپنے دل کو خوشی عطا کر، اپنے دل میں خوشی رکھ، ضرور اللہ تعالیٰ تیرے دل کو خوش کرے گا، تیرے دل میں سرور ڈالے گا جب تم دیکھو گے کہ سارے لوگ وہ اس مرکز کی طرف دوڑ دوڑ کر آ رہے. اور آج اپنی آنکھوں سے اب دیکھتے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے حج کے موسم میں شاہ و گدا، غریب امیر، کالے گورے، ہر قوم کے لوگ، ہر فکر کے لوگ، دنیا جہاں سے وہ دوڑ دوڑ کر اللہ کی مرکز کی طرف آ، لبیک اللہم لک لبیک لا شریک لک لبیک، اور پرندوں کی طرح وہ دوڑ دوڑ کر آ رہے اور اللہ کے گھر کا وہ طواف کر رہے. یہی میں نے سمجھا قرآن سے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.